देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, अदालत ने 9 मई समेत 5 मुकदमात में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी रोक दी है। दूसरी जानिब वज़ीर आला KPK जो हैं वो कहते हैं कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ कोर कमांडर मुबारकबाद देने आए थे। आज बड़ी तनकीद हुई इस बात पे कि जी वो एपेक्स कमेटी की मीटिंग में तो नहीं गए थे जब वज़ीर आज़म और सब ने बुलाया, लेकिन आज वो कोर कमांडर से मिले उसके हवाले से। दूसरी जानिब जी हम जहां देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल पे, वहीं पे दोबारा से अगर बात करें आज़ाद कश्मीर के मामले की, कल भी हमने बात की थी, तो पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को इस्तीफ़े के लिए मोहलत दे दी गई है और अनवारुल हक का तरीक़े अदम एतमाद का मुकाबला करने का फ़ैसला सामने आया है। जबकि नून लीग इसी मामले में कहती है कि आज़ाद कश्मीर में नए वज़ीर आज़म के लिए हम जो है वो पीपल्स पार्टी को वोट देने से इनकारी हैं, हम वोट नहीं देंगे। अगर वोट नहीं देते तो फिर कितने, सवाल ये है कि सीटें होंगी पीपल्स पार्टी के पास, और अगर टेक्निकली देखा जाए तो 12 सीटें थी और वो 12 सीटें कहाँ तक पहुँचे हैं। 53 सीट्स में से 43, कल भी मैंने ये बात की थी। इस सारे सब पे बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं जी बशीर मेमन है, मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। मेरे साथ मिकदाद अली खान बलोच है, मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मेरे साथ नजमी आलम है, मुशीर बराए वज़ीर आला सिंध है पीपल्स पार्टी से। तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बशीर मेमन साहब की तरफ जाऊंगी सबसे पहले। बशीर मेमन साहब, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का मामला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बात होती रही कि जी मुस्लिम लीग नून भी वोट देगी, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से बात आ रही है कि जी आज़ाद कश्मीर में नए वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देगी और हुकूमत की तब्दीली के लिए साथ देगी पीपल्स पार्टी का, लेकिन आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत का हिस्सा भी नहीं बनेगी। तो आखिरकार ये होने क्या जा रहा है? 43 सीटें हैं, 12 सीटें पीपल्स पार्टी की थीं उसमें, और आपकी टोटल मिला के उनके साथ 20 सीटें बनती थीं। अब जो सिचुएशन है, फिर हमने देखा उसमें फॉरवर्ड ब्लॉग एक PTI से आया जिसमें अनवारुल हक काकर साहब ने और आप तीनों जमातों ने मुश्तरका मिलकर ये हुकूमत बनाई वहाँ पे। ये जो अब एक नया एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है, डू यू रियली एक्सपेक्ट एंड थिंक कि ये कामयाब होगा, और नून लीग इसमें कहाँ खड़ी है पीपल्स पार्टी के साथ? जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी जी आपके पार्टिसिपेंट को भी अस्सलाम वालेकुम और सारे आपके जो सामीन हैं, नाज़रीन हैं, उनको भी अस्सलाम वालेकुम। और आपकी भी मेहरबानी बेटा, और आपके चैनल की भी मेहरबानी कि मुझे आपने इस काबिल समझा। मैं आपको थोड़ा सा अर्ज करूं कि ये पॉलिटिकल डायलॉग है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो चल रहा होगा। हो सकता है कल को कोई और सिचुएशन हो और हम कुछ और डिस्कशन कर रहे हो। तो मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैं करंट नहीं हूँ, पाकिस्तान से बाहर गया हुआ था, तो मैं था नहीं मुल्क में और मुझे नहीं पता कि इस वक्त जो डिस्कशन है वो कहाँ तक है। तो मेरा कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। वो जो कमेटी के जो अरकान हैं वो क्या बात कर रहे हैं, किस तरह की बात हो रही है, कई चीज़ें ऐसी होंगी जो अभी उन्होंने शायद अभी वो किसी को बताई भी ना हो और लीडरशिप से अप्रूवल लेना हो या जो भी है। तो मैं ये नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इट विल बी एन अर्लियर, मतलब बहुत ज़्यादा अर्ली हो जाएगा अगर मैं कोई कमेंट दूँ उसके ऊपर, और मुनासिब नहीं होगा इस मुल्क के इत्तेहाद के लिए, इस मुल्क की बका के लिए। हम इंशाल्लाह अपने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ खड़े हैं, और जाहिर है आज़ाद कश्मीर हमारा जो है वो बहुत ही हसास इलाका है, और उसमें हमारे जो कश्मीरी भाई हैं उनको अच्छी हुकूमत मिलनी चाहिए, उनकी डिलीवरी होनी चाहिए, उनके पास सहूलतों का जो फुकदान है। मैं तो चूँकि कश्मीर में मैं 1.5 साल नौकरी करके आया हूँ उनकी, तो मुझे पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सहूलियात की कमी है। उसको दूर करने के लिए अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छी गवर्नेंस की ज़रूरत है। सियासत तो खैर वो होती रहेगी ज़ाहिर है, लेकिन ज़ाहिर है हमारे कश्मीरी भाइयों के जज्बात का, एहसासात का भी ख्याल होना चाहिए। यही मेरा कहना है। अच्छा, ठीक हो गया है। गोइंग टू नजमी आलम भाई। नजमी आलम साहब, आवाज़ आ रही है?
جی آ رہی ہے. السلام علیکم سب کو. اچھا بھائی صاحب ناجی بھائی، پیپلز پارٹی کی ہم نے دیکھا تھا کہ ٹیکنیکلی جو الیکشن میں اور ساری سچویشن میں ہم نے دیکھا تھا اس میں جو ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ جی 12 سیٹیں تھیں. ہیونگ سیڈ دیٹ اب ہم دیکھتے ہیں 43 سیٹوں میں سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ کلیم کر رہی ہے کہ جی ہم آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد لانے جا رہے ہیں، اور کیا نام ہے اپنا جہاں تحریک عدم اعتماد لانے جا رہے ہیں وہیں پہ ہم جو ہے وہ اب اس پوزیشن میں بھی ہیں کہ ہم جو ہے وہ حکومت بنائیں گے وہاں. کمنگ بیک ٹو دس پوائنٹ، اب سوال لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جیسا تھا آپ کی 12 سیٹیں تھیں الیکٹڈ وائز اور سارا جب آپ جیت کر آئے تھے، پھر آپ نے اور مسلم لیگ نون نے اور پی ٹی آئی کے ایک فارورڈ بلاک نے مل کر وہاں پہ حکومت بنائی ہوئی ہے اس وقت، جو کہ ایک مشترکہ حکومت ہے. کیپنگ دیٹ ان ویو، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کر آئیں گے اور حکومت بنائیں گے، کیسے؟ سوال یہ ہے کہ اگر نئے الیکشنز کی طرف نہیں جایا جاتا تو پھر کس طرح سے کیا جائے گا؟ کیا پھر وہی ہارس ٹریڈنگ کا جو ایک روایتی طریقہ کار اختیار کیا جاتا رہا ہے ماضی میں بھی، سیٹیں خریدنے کے لیے، کارکنان کو خریدنے کے لیے، ممبرز کو خریدنے کے لیے بولیاں لگتی ہیں، کیا اس دفعہ بھی وہی ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی ہونے نہیں جا رہا کہ بولیاں لگ رہی ہیں یا یہ. ہر پارٹی کا حق ہے کہ مسلم لیگ نون کا بھی رائٹ ہے. خیر اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نئی حکومت بنائیں گے، ورنہ اگر مسلم لیگ نون ایگری کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلا رائٹ مسلم لیگ نون کا تھا، کیونکہ ان کی زیادہ سیٹیں تھیں. لیکن مسلم لیگ نون نے منع کر دیا کہ ہم حکومت نہیں بنائیں گے. تو اس کے بعد جو موجودہ سیٹ اپ کے بعد پیپلز پارٹی بچتی ہے. پیپلز پارٹی اپنے طور پہ ٹرائی کرے گی کہ کچھ میں آزاد ممبرز کو یا دوسرے فارورڈ بلاک کو ملا کر، اور یہ پوری یقین ہے کہ ہم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی فار دا لارجر انٹرسٹ کے کشمیر میں ہم گورنمنٹ بنا لیں اور ایک کوئی مستحکم گورنمنٹ بنے. کیونکہ آپ پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہے تھے کہ کشمیر میں بہت زیادہ ڈسٹربنس تھی. اس کو حالات کو دیکھتے ہوئے کہ وہ ڈسٹربنس ہمیں ہمارے نیشنل ایشو کو نقصان پہنچا رہی تھی کہ ہم کشمیر کے لیے کلیم کرتے ہیں. انڈیا اس کو کیپٹلائز کر رہا تھا کہ دیکھو ان کے یہاں کشمیر میں حقوق نہیں دیے جا رہے. تو اس حالات میں اس وقت ضروری ہے کہ ہم وہاں پر کوئی ساری پارٹیوں کو، میں تو کہتا ہوں کہ ساری پارٹیاں مل کے بنائیں تاکہ وہ تاثر جو انڈیا دینے کی کوشش کر رہا ہے وہ ختم ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سیاسی پارٹیاں میچور ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تو خاص طور پہ، جنہوں نے جس برے حالات میں مل کے اس ملک کو سنبھالا ہے. تو آئی ایم ویری مچ کانفیڈنٹ کہ ہم کوئی اچھی چیز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک ہو گیا. چلے مقداد صاحب آپ کی طرف آؤں گی. مقداد علی خان صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ آزاد کشمیر میں جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے؟ آپ کا ایک فارورڈ بلاک تھا جس کے تھرو انوار الحق صاحب آئے تھے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور اس فارورڈ بلاک کی مشترکہ حکومت کے قیام کے بعد. آپ کیسے سمجھتے ہیں جو اس وقت پوزیشن بنانے کی بات ہو رہی ہے، حکومت بنانے کی بات ہو رہی ہے، اس کو کیسے دیکھ رہی ہے پی ٹی آئی؟ بہت شکریہ رضا. دیکھیں ہم تو پھر وہی بات کریں گے کہ ایک ایسا خطہ ہمارے ملک کا آزاد کشمیر، جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، وہاں پر سیاسی جماعتیں یا جو سیاسی لوگ ہیں وہ بھی آزاد نہیں ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں میجورٹی پاکستان تحریک انصاف کی تھی. یہاں پر وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کا تھا، جو ہارس ٹریڈنگ اور انہوں نے مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے ایک پپٹ کو لا کے بٹھا دیا، جس نے آزاد کشمیر کا وہ حال کیا کہ وہاں پر ایک پوری تحریک چلائی گئی اپنے حقوق کے لیے، اور وہ کسی پارٹی کی تحریک نہیں تھی، وہ وہاں کی آزاد کشمیر کے لوگوں نے تحریک چلائی اپنے حقوق کی آواز کے لیے. اور میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. وہ واقعی بہت سینسٹیو خطہ ہے، اور ہم جس طرح کی وہاں پر پولیٹیکل مینوورنگ اور پولیٹیکل لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ہمارا جو دشمن ملک ہے وہ بھی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. تو ہمیں کچھ بہتر سوچنا چاہیے. یہ تماشا جو ہمارے ملک میں
8 فروری کو لگا، اس کے بعد ہماری سیٹیں چھینی گئیں، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، ایک اللیجٹ قسم کی حکومت بنا کے ہمارے لوگوں پہ، پاکستان کی عوام پہ مسلط کی گئی۔ اسی طرح یہ ایک پہلے انہوں نے وزیر اعظم مسلط کیا تھا جس سے آزاد کشمیر نہیں چل سکا، نہیں سنبھالا جا سکا۔ اب اپنے ہی بنائے ہوئے وزیر اعظم کے خلاف یہ عدم اعتماد لا کے اور ایک نیا جو ہے وہ وزیر اعظم لانا چاہتے ہیں، تو کر لیں، شوق پورا کر لیں۔ اب اس وقت تمام تر طاقتیں ان کے ساتھ ہیں، تو یہ جو بھی کرنا چاہیں یہ کر سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہو گیا ہے، جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ایک طرف تو چلیں جی میں ایک تھوڑا سا سینسٹیوٹی کا اندازہ آپ کو پی ٹی آئی کا جی اس کے آزاد جموں کے حوالے سے یہی ہو جائے گا، جی جو انہوں نے کشمیر کاز کو سب سے بڑا نقصان پہنچایا، جو مودی کے جو اقدامات تھے انہوں نے ذم کر لیا کشمیر کو، اور یہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے، اور اس پہ جو تقریریں ہوئی تھی کہ جی پاکستان میں اپنے اپنے دفتروں اور گھروں کے باہر کھڑے ہو کر کے احتجاج کرنا ہے، یہ پی ٹی آئی کی پوزیشن تھی when they were in the government، اور کشمیر کا سودا انہوں نے کر لیا، کشمیر کا سودا کر لیا، جموں کشمیر کا۔ اس وقت یہ خاموش رہے تھے، تو ان کا اتنا درد ہے پی ٹی آئی کو آزاد جموں کشمیر کا۔ وہ ایک الگ ریاست ہے، الگ ریاست ہے، الگ ریاست ہے، آزاد جموں کشمیر، ریاست آزاد جموں اینڈ کشمیر، جس کا پریزیڈنٹ الگ ہے، پرائم منسٹر الگ ہے، جن کا جو آئینی پوزیشن الگ ہے، جن کی جو ہمارے پاس جو ہے وہ بیوروکریسی اپنی ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن اپنی ہے، ان کا سپریم کورٹ اپنا ہے، ان کا ہائی کورٹ اپنا ہے۔ اس کو آپ نے جو جموں سائڈ تھی، جموں اور جو ویلی ہے، اس کو سری نگر، اس کو آپ نے سرنڈر کیا تھا ٹو انڈیا، اور اس کا احتجاج یہ ہوا تھا کہ جی ہم دفتروں کے باہر کھڑے ہو کر کے اور احتجاج کریں گے انڈیا کے خلاف پورے پاکستان میں۔ میں اس وقت میں جو بات کر رہا ہوں، اگر میں کوئی تاریخی طور پہ کوئی غلطی کر رہا ہوں تو بیٹا آپ مجھے تصحیح کر سکتے جی ٹھیک ہو گیا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ چلیں یہ بات اپنی جگہ، ابھی اب کمنگ بیک ٹو، میں آپ کی اجازت سے مجھے نہیں بیٹا نہیں اپنی جگہ نہیں پلیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ موقف ان کے لیے نا کہ بھائی تمہارا تو آپ کا تو یہ موقف ہے۔ I would surely like to respond. جی اب اس میں جب وہ ہوا تھا اس وقت ہم نے کیا ریئیکٹ کیا تھا، ہم نے کس طرح کام کیا تھا، ہم نے کیا کیا تھا جب وہاں سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب اس وقت کے واپس آئے تھے امریکہ سے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، اتنی مجھے خوشی ہوئی ہے، اور بعد میں پتہ لگا کہ سودا تو یہ ہوا، اور انڈیا نے آرٹیکل 370 اس کو ریووک کر دیا، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر دی، اس کو انڈیا کا حصہ بنا دیا، اور ظاہر ہے وہاں پہ پاپولیشن بھی بڑھاتے جا رہے ہیں، وہ اس طرح نہیں کام کرتے، اس طرح تھوڑی کام کر رہے ہیں، انہوں نے ہمیں چھوڑا تھوڑی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جنگ ہوئی، ہمارا جنگ کا جو بیسک جو ان کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ تو کشمیر کا ہی تو ایشو ہے نا، کشمیر کا ہی تو ایشو ہے۔ اچھا، جس کی وجہ سے ہماری ان کے ساتھ پرابلمز ہیں، سب سے زیادہ پرابلمز اس پہ ہے۔ اچھا، اسی پہ ہماری جنگ ہوئی، اسی پہ ہماری جنگیں ہو چکی ہیں، اسی پہ ہماری 1948 میں بھی جنگ ہوئی تھی، 1965 میں بھی ہوئی، 71 میں بھی اسی بات پہ شروع ہوئی تھی۔ اگر آپ ڈسپیوٹس کا، پاکستان کی ڈسپیوٹس کی تاریخ میں جائیں تو یہی ڈسپیوٹ ہے، اسٹارٹنگ فرام کشمیر، کہ ان کو
حق خود ارادیت نہیں دیا. یونائٹڈ نیشنز میں بھی وہ چارٹر موجود ہے, یونائٹڈ نیشنز میں بھی اس کے وہ موجود ہے, پلیبسائٹ ہونا ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. بشیر صاحب آپ کا بالکل پرٹیننٹ پوائنٹ آ گیا. سر میں مقداد صاحب would really like to respond on it. He said, جی مقداد صاحب. دیکھیں میرے لیے بہت قابل احترام ہیں, میرے سینئر ہیں, لیکن میں ان کو یہ یاد کراتا چلوں کہ دیکھیں ہمارے پاس بھی اس وقت جو چوائسز تھیں ہم نے ان کو بھرپور استعمال کیا. ہمارے پاس یا تو یہ چوائس تھی کہ ہم انڈیا پہ حملہ کر دیں, دوسری چوائس ہمارے پاس تھی کہ ہم یونائٹڈ نیشنز میں جائیں, ہم اپنی آواز بلند کریں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس وقت کشمیر کی آواز جیسے انہوں نے بلند کی ایسے آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی ہے, اور انہوں نے انڈیا کا اور مودی کا چہرہ بے نقاب کیا پوری دنیا کے سامنے, جس میں دیکھیں ایک انہوں نے تو یہ سارا الزام ہمارے ہم نے اس کا سودا کیا, ہم نے اس کا کبھی سودا نہیں کیا. اور یہ ایک ہندوتوا سوچ کی تحریک, سوچ جو ہے آر ایس ایس کی اور اس وزیر اعظم مودی کی, یہ اس کا نتیجہ نکلا. اور اس کے بعد ہمارا کام تھا کہ ہم اس کے خلاف یونائٹڈ نیشنز میں جائیں. ہم یونائٹڈ نیشنز میں گئے, وہاں آپ تقریر اٹھا کے دیکھیں, آپ اس کے بعد اقدامات اٹھا کے دیکھیں کہ جو جو اقدامات ہم نے کیے ان کے اس کو, اور آج تک وہ ایشو اس کو ہم نے ختم نہیں ہونے دیا. دیکھیں کمنگ بیک ٹو دا الیکشن پوائنٹ, یہ اب آپ گڑے مردے اکھاڑیں گے تو وہ پھر اس میں بہت ساری باتیں نکلنی شروع ہو جائیں گی. میں نہیں چاہتا کہ میں سر میں آپ کی بات کے دوران نہیں بولا. میری عرض سنیں, کشمیر کو خدا کا واسطہ ہے مردہ مت کہیں بھائی, خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, یہ مردہ نہیں. میں نے بالکل مردہ نہیں کہا اس کو, معذرت کے میری اور ساتھ آپ کی صاحب میں نے اس کو بالکل مردہ نہیں کہا. کشمیر ہمارا ہے اور رہے گا. جی نجمی بھائی, جب یہ دونوں حضرات فارغ ہو جائیں تو مجھے بھی ٹائم دے دیے گا. میں ابھی آپ ہی کے اوپر آ رہی ہوں کہ مین بات آج 18ویں ترمیم پہ ساری چل رہی ہے, مجھے اس پہ آپ سے بات کرنی ہے. یہ کشمیر پہ لڑائی ختم ہو جائے تو میں آگے بڑھوں نا. نہیں کشمیر پہ لڑائی ہماری آپس میں نہیں ہے, کشمیر پہ لڑائی ہماری انڈیا کے ساتھ ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, اور میرا سوال وہاں کی حکومت کا تھا, وہ ہو چکا ہے. آج کا مدعا رضا, آج کا مدعا جو کشمیر کا ہے وہ وہاں آزاد کشمیر کی بات ہو رہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ہم اس کو کرتے, میں جو کمنگ نیکسٹ میں اس پہ آ رہی ہوں. آج بہت ضروری ایک اور مسئلہ کھڑا ہوا ہے جس کے اوپر بات کرنا بے حد ضروری ہے, 18ویں ترمیم کے اوپر, کیونکہ 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی کا تحفہ تھی, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تحفہ تھی, ہماری وہ کامیابی تھی. آج بات کی وفاقی وزیر نے, وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر صاحب ہیں, بڑے ووکل اور بڑے سینئر لیڈرشپ ہے نون لیگ کی اور وزیر ہیں اس میں سے. وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے آج اچنبے کی ایک عجیب سی بات کی, آج بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی اگلے بلدیاتی انتخابات سے قبل جو NFC ایوارڈ کو تبدیل کیا جائے گا, اور موجودہ دور میں اس ایوارڈ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 18ویں ترمیم سے گورننس کے مسائل آئے ہیں, اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے, 18ویں ترمیم کو تبدیل کرنا وقت کی ضرورت بن چکا ہے. جی میں آپ کو پوچھوں گی نجمی بھائی کہ کیا رسپونڈ کریں گے؟ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ 18ویں ترمیم رول بیک کریں. پارٹی گورنمنٹ میں تھی اور اس کے سگنیچری مسلم لیگ نون بھی تھی. اس وقت کی جتنی پارٹیاں تھیں وہ سب اس کے سگنیچری تھی. یہ اکیلے پیپلز پارٹی نے نہیں کی تھی, اس میں MQM, PTI, مسلم لیگ نون, ہر ایک اس میں سگنیچری تھا, سب نے سائن کیے تھے, ساری پارٹیوں کی نمائندگی تھی, اور یہ کنسنسس سے ہوئی تھی, یہ کوئی نمبر گیم کے ذریعے نہیں ہوئی تھی. تو اب جن سب نے مل کے اس کو کیا ہے ان کو اس سے وڈرا ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے ذریعے صوبوں کا, جو ہمارا ملک کا ایک بڑا مسئلہ رہا ہے ہمیشہ سے, کہ صوبائی گورنمنٹس کو ہم نے مضبوط مرکز کھیل کھیلا جس کے ہمیں نقصانات ہوئے. جب آپ صوبائی خود مختاری دیں گے, جس طرح امریکہ میں اسٹیٹس کتنی انڈیپینڈنٹ ہے,
تو ہم نے بھی یہی کیا کہ بھئی صوبوں کو مضبوط کرو گے تو وفاق خود بخود مضبوط ہوگا. اور اگر اس میں یہ نیا NFC ایوارڈ لانا چاہتے ہیں تو 10 سال بعد تو NFC ایوارڈ ہوتا ہے, تو یہ لائن ڈسکس کریں صوبوں کی سب سے کنسنسس سے. NFC ایوارڈ بھی آ سکتا ہے, کوئی اس میں برائی نہیں ہے, لیکن سارے صوبے جب متفق ہوں گے تب آئے گا NFC ایوارڈ. کسی ایک فیڈرل گورنمنٹ یا ایک صوبے کے کہنے پہ نہیں آ جائے گا. تو یہ لیکن یہ کنسنسس کیسے اب ڈیولپ ہوں گے, کیونکہ اب تو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کو تو رول بیک ہونا چاہیے, NFC ایوارڈ بھی اس طریقے سے ہمارے پاس نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے رول بیک میں پیپلز پارٹی کبھی بھی شامل نہیں ہوگی, اس کو ہم ہر سطح پہ مذمت کریں گے. 18ویں ترمیم کو کسی نے رول بیک کرنے کی کوشش کی. 18ویں ترمیم کے ذریعے ہی وہ جو سارے اختیارات صدر پاکستان کے پاس تھے, جو جب چاہتے تھے وہ کسی کو بھی ڈسمس کر دیتے تھے. کیا آپ چاہتی ہیں کہ دوبارہ وہ اختیارات چلے جائیں اور جمہوری قوتیں کمزور ہو جائیں؟ نہیں, میں کیوں چاہوں گی, میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو آپ کی اتحادی ہے نا بیٹے حکومت. ہماری گورنمنٹ ڈسمس کی, ان کی ڈسمس کی, کیا کہتے ہیں, نواز شریف صاحب کی, پھر ہماری ڈسمس کی لغاری صاحب نے, تو ہمارے تو پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے وہ اختیارات واپس اسمبلی کو دیے 18ویں ترمیم کے ذریعے, جو بہت بڑا کارنامہ تھا کہ ہم نے جو تلوار جمہوری حکومتوں پر لٹکتی رہتی تھی کہ کسی بھی وقت صدر ڈسمس نہ کر دے, وہ ساری واپس لے کے اسمبلی کو یہ پاور کیا, اسمبلی کو پاورفل کیا. کیا ہم واپس اس طرف جانا چاہتے ہیں کہ یہ جو اختیارات ہیں حکومت اسمبلی کے یہ صدر کے پاس چلے جائے, کل کوئی صدر اٹھے اور ہمیں ساری اسمبلی الیکٹڈ ممبروں کو گھر بھیج دے؟ ایسا تو ہم نہیں ہونے دیں گے کبھی بھی. اچھا, ایسا نہیں ہونے دیں گے. چلے بشیر میمن صاحب کی طرف چلتے. بشیر صاحب, یہ آپ کے وفاقی وزیر ہیں تنویر صاحب, انہوں نے یہ بات کی ہے, اس بات کی ایکچولی کیوں جو ہے وہ ضرورت پیش آئی ہے اور وجہ کیا لگ رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر 18ویں ترمیم رول بیک ہوتی ہے تو اس سے کیا فائدہ اور کیا نقصان ہونا ہے؟ بیٹا مجھے پتہ نہیں ہے انہوں نے کس پیرائے میں بات کی اور کیا بات کی. میں اس پہ کمنٹ کرنے سے اپنے جو ہے وہ کمنٹ کرنے سے اعتراض کروں گا. مناسب نہیں ہوتا جب تک پورا بیک گراؤنڈ پتہ نہ ہو. تنویر صاحب سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور انہوں نے کیا بات کی مجھے چونکہ پتہ نہیں ہے. آپ بتا رہی ہیں لیکن مجھے نہیں پتا کس پیرائے میں بات کی ہے, کس طرح بات کی ہے. اب یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اسی وقت بھی آ سکتی ہیں. 26ویں امینڈمنٹ ہو چکی ہے. مطلب اس کا مقصد ہے آئین جو ہے وہ اس میں پارلیمنٹ, اگر پارلیمنٹ چاہے گی تو ہوگا, پارلیمنٹ نہیں چاہے گی تو نہیں ہوگا. اس کے لیے 3/4 میجورٹی 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے بیٹا. تو اب ظاہر ہے دونوں ہاؤسز میں کیا ہے کیا نہیں ہے مجھے پتہ نہیں ہے, اس لیے میں کوشش کروں گا. میں ان چیزوں میں بات نہیں کرتا ہوں جس میں مجھے پتہ نہ ہو, اور جس میں پتہ ہو تو اس میں بندے کو کھل کے بات کرنی چاہیے اور بالکل اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے. مجھے چونکہ پتہ نہیں ہے کہ کیا اس وقت بات چل رہی ہے کیا بات نہیں چل رہی, انہوں نے کس پیرائے میں بات کی ہے کس پیرائے میں بات نہیں کی ہے, تو مجھے پتہ نہیں ہے بیٹا. تو I would like to keep silent on. اچھا, مقداد علی خان صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ کیسے دیکھتے ہیں 18ویں ترمیم کو, کیا واقعی رول بیک ہونی چاہیے جو یہ خیالات کا اظہار ہو رہا ہے مختلف حلقوں سے؟ جی اچھا, میں پہلے تھوڑی سی بات کلیریفائی کرنا چاہوں گا. میں نے اس وقت یہ نہیں کہا تھا کشمیر کو مردہ نہیں, میں نے گڑے مردے اکھاڑنے کی بات کی تھی, ایک اصطلاحاً بات کی تھی. تو وہ ان کو شاید لگا کہ میں نے کشمیر کو ایسا کہا, بالکل ایسا نہیں کہا. دوسری, کمنگ بیک ٹو دس 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کا, دیکھیں رول بیک میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ رول بیک تو نہیں کرنا چاہیے. بالکل صوبوں کے پاس اختیارات رہنے چاہیے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اگر اس میں کچھ امینڈ کرنے کی ضرورت ہو, محسوس ہو, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور میرے بھائی نے کہا کہ جو وہ 58(2)B جو ایک قانون تھا جس کو زرداری صاحب نے اس وقت کیا تھا, تو وہ ایک اسپیسیفک ایک چیز تھی. آپ بار بار اس چیز کو نہ چھیڑیں کہ جی ہم کہیں 58(2)B کو واپس لانا چاہ رہے ہیں یا کچھ ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اور ہماری پارٹی کا بھی موقف یہ ہے کہ ہمیں وقت کے ساتھ ضرورت ترمیم کی اگر ہو تو کرنی چاہیے, نہ کہ اس طرح جس طرح انہوں نے 26ویں ترمیم کر کے ایک جوڈیشری کے پورے نظام کو اپنے شکنجے میں کرنے کی کوشش کی, اور اس میں صرف اور صرف
پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکنے کے لیے کہ اس کو انصاف نہ مل سکے، ہمارے لیڈر کو انصاف نہ مل سکے، ہمارے لوگوں کو انصاف نہ مل سکے، بس وہ اپنی مرضی کی کام کرنا چاہتے ہیں تو کرتے رہے. لیکن اگر ملک کے بھلے کے لیے اور ہماری ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی بھی ترمیم لائی جائے اور اس پہ تمام پارٹیز کا کنسنسس ہو اور پارلیمنٹ کا کنسنسس ہو تو وہ ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے، آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہے. اچھا میں واپس آتی ہوں آپ کی طرف. ایک چیز اور ایک اور بات ہے مقداد صاحب، پہلے میں آپ ہی سے بات کروں گی. مقداد صاحب اچھا آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اس بات کو ریاشور کیا، کنفرم بھی کیا کہ آج ایک ملاقات ہوتی ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے کی کور کمانڈر سے کے پی کے میں اور ان کے آفس میں. اور پہلے اس بات پہ بہت زیادہ تنقید تھی، آپ ایپیکس کمیٹی میں بھی نہیں گئے، آپ نے بہت زیادہ اس کے اوپر بھی جو سیکیورٹی کے حوالے سے ملاقاتیں تھی اس میں مزمل اسلم کو بھیج دیا تھا، ہی از ویری گڈ فرینڈ. لیکن یہ کہ وہاں پہ یہی ڈسکشن ہو رہا تھا کہ جی ہی واز ناٹ الیکٹڈ تو ان کو آپ نے بھیج دیا. پھر یہ بات ہوئی کہ جی مختلف اور جگہوں پہ جہاں جانا تھا وہاں پہ بھی نہیں ہوا. تو آج وزیر اعلیٰ کے پی کے جب ملے کور کمانڈر سے تو یہ خبر بن گئی ظاہر سے. اور پی ٹی آئی نے بھی پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی، ملاقات کی جی پشاور کی ہوئی ہے، کور کمانڈر پشاور کی ملاقات. کیا ملاقات میں کیا ڈسکشن ہوئی؟ اور دوسری بات یہ کہ چونکہ آپ لوگ نہیں ملنا چاہ رہے تھے اور پھر ملاقات ایک دم سے ہو گئی تو ظاہر سے وہ ایک اس کے اوپر ایک جو ہے کیوس کریٹ ہو گیا. تو کیپنگ دیٹ ان ویو، ملاقات تو بانی پی ٹی آئی سے بھی ہونی تھی، آج ہو گئی نہیں ہوئی، کیا اپڈیٹ ہے؟ اور یہ جو ملاقات ہوئی اس کے پیچھے کیا سارا معاملہ رہا؟ جی دیکھیں، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے یہ بڑے کلیئر انداز میں بتا دیا کہ کور کمانڈر جو پشاور ہیں وہ مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ مبارکباد دینے آئے ہیں تو ان کو کیا انکار کر دیا جاتا. وہ پشاور کے کور کمانڈر ہیں، مطلب کے پی کے ہمارے مسلح افواج کے کمانڈر ہیں اور پاکستان فوج کے ہیں. تو کوئی اس میں کوئی بری بات نہیں تھی، اور وہ کوئی مذاکرات کا یا کوئی اور ایجنڈا لے کر نہیں آئے تھے. بس اٹ واز اے کال آن، اور وہ ایک نارمل میٹنگ تھی جس طرح ہوتی ہے. آپ نے دوسری بات کی کہ ہمارے وزیر اعلیٰ نو منتخب جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ایپکس کمیٹی میں نہیں گئے یا دوسری میٹنگز میں نہیں گئے. دیکھیں وہ یہ ان کا ایک پرنسپل سٹانس ہے کہ آپ میرے لیڈر جس نے ان کو منتخب کیا، جس نے ان کو نامزد کیا، اس لیڈر سے اگر آپ مجھے نہیں ملنے دیں گے تو اگر وہ احتجاجاً کسی میٹنگ میں نہیں آ رہے تو اس میں کوئی آفت نہیں آ جاتی ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. اور اگر وہ ان کی ملاقات کروا دیں، ان کو نہ روکیں، ایک صوبے کا منتخب وزیر اعلیٰ ہے، وہ اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہے، اگر ملوا دیں تو یہ سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. آپ اس کو ایک ڈیڈ لاک بنا کے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک تنقید کرنی شروع کر دیں کہ آپ اس کمیٹی میں نہیں آ رہے، اس کمیٹی میں نہیں آ رہے، تو دیکھیں بڑے برننگ ایشوز ہیں کے پی کے اندر، دہشت گردی کا سامنا ہے، سب کچھ ہے. تو اگر ہمارے پارٹی کے وزیر اعلیٰ اپنے لیڈر سے مل کے کوئی گائیڈ لائن لینا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی معاملات ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے. اور خان صاحب کا بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے کسی بھی بندے کو جیل میں مل سکتے ہیں. اگر آپ اس طرح کے ہتھکنڈے کریں گے تو پھر ہمارے پاس بھی رائٹ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنا احتجاج ہی کر سکتے ہیں. کسی میٹنگ میں نہیں جا رہے ہیں تو یہ ان کا رائٹ بنتا ہے. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رائٹ بنتا ہے، ٹھیک ہو گیا. اوکے جی، میں آتی ہوں واپس بشیر صاحب کی طرف. بشیر صاحب آپ نے کہا کہ جی کامنٹ نہیں کر سکتے کوئی یہ وہ، لیکن ایک بات ہے نا کہ اگر ایک مطلب آف کورس کہ آپ کامنٹ نہیں کریں گے اگر تو سوال، لیکن اس ایک ٹیکنیکلی یا کنکلوڈڈ وے میں اگر یہ جواب تو ہونا چاہیے نا کہ اگر ایک بات کے اوپر ذکر ہو رہا ہے تو پارٹی میں کیا کوئی اس کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے یا اس پہ کوئی نظر ثانی ہو رہی ہے یا کوئی ایسی بات نکلی ہے یا کہیں کوئی کوتاہی یا کمی لگ رہی ہے جس کی وجہ سے آؤٹ آف دا وے جا کے بات آ گئی. کیونکہ نجمی بھائی نے جس طرح سے کہا 18ویں ترمیم کے حوالے سے کہ جی دیکھیں اس پہ تو مسلم لیگ نون کے بھی سگنیچر ہیں، ہمارے بھی ہیں، ہم دونوں سگنیٹری تھے، ایک ساتھ ڈسکشن ہو کے ایک کانسنسس ڈیولپ ہو کے یہ بات ہوئی تھی. اور اگر آؤٹ آف دا وے جا کے آج پھر سے یہ بات ہو کہ نہیں جی این ایف سی تو یہ ہو رہا ہے اور
خراب ہے اور اس میں تو مسائل آ رہے ہیں اور اس طرح سے ہو رہا ہے، جبکہ بار بار صوبے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جی ہمیں اپنا ڈیو شیئر نہیں ملا، بہت سارے صوبے اس بات کا گلہ کر رہے تھے ہمیں ڈیو شیئر نہیں ملا، اور پھر اس کے بعد جہاں یہ ڈسکشن آتی ہے ڈیو شیئر کی وہاں پہ پھر این ایف سی اور ایوارڈ کی بات آ جاتی ہے، وہاں پھر 18ویں ترمیم کی بات آ جاتی ہے۔ بیٹا میں یہی سمجھتا ہوں کہ پہلے میں نے کوئی اس طرح کی کوئی بات میرے ذہن میں نہیں آتی کہ کبھی کوئی اس طرح کی کوئی ڈسکشن ہوئی ہو کسی پلیٹ فارم پہ، پارٹی کے پلیٹ فارم پہ، کیونکہ آج آپ نے بات کی ہے تو ظاہر ہے میں دیکھوں گا، پتہ کروں گا، ہو سکتا ہے کہیں کوئی ڈسکشن ہو رہی ہو، لیکن وہی جو ہمارے پی ٹی آئی والے دوست فرما رہے تھے انتہائی معقول بات ہے کہ اگر کوئی مطلب ظاہر ہے چینجنگ ایور چینجنگ پروسیس نا، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے نا، اگر اس طریقہ کار پہ ساری پارٹیوں کا کنسنسس ہوتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھتی ہیں، سارے لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں، پارلیمنٹ بیٹھ کے ایک ان دی پریزنٹ سیناریو یا ان دا پاسٹ سیناریو جو بھی ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق اگر کوئی بات کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اور پروسیجر کو فالو کر کے وہی کام کرتی ہے۔ جس طرح پہلے ہوئی 80th امینڈمنٹ ہوئی، ساری پارٹیاں آن بورڈ تھی، ہمارے رضا ربانی صاحب اس کے ہیڈ تھے، اور ان سب نے اپنے اپنے جو امینڈمنٹس تھی وہ دی، وہ آپس میں ڈسکشن ہوا، پھر اسمبلی میں آیا اور اسمبلی نے پاس کیا، سینٹ میں گیا، پھر سینٹ نے پاس کیا، پھر پریزیڈنٹ صاحب نے اسینٹ دے دیا، امینڈمنٹ آئین کا حصہ بن گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پروسیجر اگر فالو ہوگا تو کسی کو کیا اعتراض ہوگا۔ اور بیٹا ایسے نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ پاکستان کی ہے، پاکستان کے حالات کو بھی سمجھتی ہیں، پاکستان کی چیزوں کو بھی سمجھتی ہیں، پاکستان کے لوگوں کے بھی سمجھتی ہیں، ان کے مسائل کو بھی سمجھتی ہیں۔ ظاہر ہے وہ اسمبلی میں بیٹھی ہیں تو اسمبلی میں اس طرح تو نہیں ہوگا نا مطلب کہ راتوں رات وہ کچھ ہو جائے گا۔ اب وہ تو کہنا تو بہت آسان ہے نا کہ 26 امینڈمنٹ آ گئی، وہ یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا، یہ بات نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اپنے آئین کا مذاق نہیں اڑا سکتے، آئین کا مذاق نہیں اڑاتے، آپ اپنے ایوانوں کو خود مذاق کا وہ نہیں بناتے، آپ ان کو ایک مذاقہ خیز قسم کی الفاظ ان کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اس لیے بہت ہی محترم ہمارے پارلیمنٹس ہیں، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں پاکستان کے انٹرسٹ میں کرتے ہیں، آپس میں مل ملا کے کرتے ہیں۔ تو یہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے فلانی امینڈمنٹ چونکہ میری مرضی کے خلاف تھی تو ہم کہیں گے یہ خراب تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ جی آپ کو چونکہ لگ رہا ہے کہ یہ بھائی پرماننٹ وہ حصہ ہے یہ آئین کا، اب پھر سے وہ آئین پھر سے کرنا پڑے گا، یہ تھوڑا ہے، خدا کا واسطہ ہے اپنے اداروں کا، اپنے آئین کا، اپنے اسمبلی کا، اپنے پارلیمنٹ کا مذاق اڑانا بند کر دیں، ان کو لائٹ لینا بند کر دیں، لائٹلی لینا بند کر دیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا مطلب بی سیریس، اسٹیٹ ہوڈ اینڈ کانسٹیٹیوشنلزم وہ ناچنے گانے سے نہیں آتا، وہ جو ہے ناچنے گانے سے نہیں آتا، وہ سمجھداری سے بیٹھ کے آرام سے سوچنے سمجھنے سے آتا ہے۔ گورننس بڑا سیریس بزنس ہے، کانسٹیٹیوشنل جو ہینڈلنگ ہے وہ انتہائی سیریس ہے، اٹس ٹو سیریس۔ تو میں ابھی میرے چینل وہ اس کا سگنلز کا بھی پرابلم ہو رہا ہے، تو میری آواز اگر کٹ جائے۔ نہیں بالکل ٹھیک آ گئی ہے، بہت شکریہ بشیر میمن صاحب، میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا۔ مقداد علی خان صاحب آپ کا، نجمی عالم صاحب کا، بہت تینوں معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ۔ اسی کے ساتھ ناظرین اپنی میزبان سے بھی دیجیے اجازت، پاکستان زندہ باد۔